जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल रात इमरान खान साहब की हमशीराओं के साथ, बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो मंजर पूरे पाकिस्तान ने देखा। अब इसका एक नेक्स्ट एपिसोड तैयार हो रहा है और कल के दिन एक और ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन के अंदर जो नई चीज़ें सामने आएंगी वो ज़्यादा, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक हैं। वो चीज़ें क्या हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑपरेशन के बाद क्या फैसला किया है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और रजब भट्ट और उनके साथ जो नानी वाला साहब हैं, उन दोनों की जमानत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और एक गाड़ी जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं थी, वो गाड़ी अब बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है पूरे सोशल मीडिया पे। ये गाड़ी किसकी थी और ये क्यों इनको लेके अंदर आई और उसके बाद ये गाड़ी कहाँ ले गई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javed.ch.com पे प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप अगर हमारे लेटेस्ट कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले रजब भट्ट और नानी वाला साहब जो हैं, उन दोनों के बारे में बात करते हैं। एक तो ये नौजवान जो है, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ज़ाहिर है रजब भट्ट के साथ आया है और आज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। उसकी वजह यह है कि ये भी मुख्तलिफ केसेस में मुलव्वस था और इसकी ज़मानत भी हुई है। तो आज जब ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो एक लैंड क्रूज़र गाड़ी थी जिसके ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं थी, ना फ्रंट पे नंबर प्लेट थी ना बैक पे नंबर प्लेट थी। और इस गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल होने की इजाज़त भी मिल गई। और साथ साथ जब रजब भट्ट और उनके साथ नानी वाला साहब जो हैं, वो जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी ना होना, फिर उसके बाद रात किसी जगह गुजारना और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाना और फिर एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर नंबर प्लेट ना होना, उस गाड़ी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होना और फिर इनकी 10 दिन की एक राहदारी ज़मानत मिल जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना इस मामले को मशकूक बनाती हैं। लेकिन ये मामला इतना मशकूक है नहीं, क्योंकि ये जो रजब भट्ट हैं और नानी वाला साहब जो हैं, इन दोनों को ज़ाहिर पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान लेके आए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कुछ टकी बाई के साथ हुआ था, जो रजब भट्ट के साथ हुआ, और जो यहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो ज़ाहिर काम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है और ना ही किसी ग्रुप के साथ हैं। तो ये एक सेहतमंदाना किस्म का काम कर रहे थे जिससे हमें इख्तलाफ हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि इस टाइप के वीलॉग नहीं होने चाहिए और वीलॉग इस टाइप के होने चाहिए, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए या फैमिली ब्लॉगिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह। हमारा जो ओपिनियन है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने राइज़ किया पाकिस्तान में। और सिर्फ राइज़ नहीं किया बल्कि इन्होंने एक नई फील्ड क्रिएट की है जो ज़ाहिर लोगों को करोड़ों रुपए कमा के भी दे रही है और साथ साथ बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी पाकिस्तान आ रहा है। तो ये लोग अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान का सरमाया भी बाहर जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक नई फील्ड डेवलप हो रही है, जो पाकिस्तान का एक चेहरा है, जो हो सकता है आप और मेरे लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है पूरी दुनिया में वो देखा जा रहा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो वो भी बाहर चला जाएगा, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर इदारों ने ये सोचा है, रीथिंक किया है कि इन लोगों का पाकिस्तान के अंदर रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो ये रियासत के सामने रहेंगे, दाएँ बाएँ नहीं होंगे, रियासत के हामी रहेंगे, रियासत के मुखालिफ नहीं होंगे, और वो सरमाया जो इस वक्त बरतानिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है या यूएई जा रहा है, तो वो पाकिस्तान के अंदर वापस आएगा, पाकिस्तान पे रहेगा। तो ये फैसला गलत नहीं है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एमआई जो है उसने इसको डील किया है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डक्की भाई को डील करके डक्की भाई को बाकायदा रिलीज़ करवाया गया और उसके बाद डक्की भाई जो पाकिस्तान के अंदर ही बैठ के वो काम कर रहा है और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर काम कर रहा है और अब कोई इदारा उसको तंग भी नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पाकिस्तानी इदारों, एनसीसीआई जैसे इदारों से तंग आके पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो मुझे लगता है कि इन सब को वापस बुलाया जा रहा है। और ये बिग ब्रदर जो है, ये एमआई है बेसिकली, और उसने इंटरवेंशन करके इन सबको कायल किया है कि आप वापस आएं पाकिस्तान और आपके साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। तो एक रियासत के अंदर एक सेंसिबल किस्म का एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, एक नई राय पैदा हुई है जो मेरा ख्याल है बेहतर है पाकिस्तान के लिए। और अब रजब भट्ट को मुझे लगता है, और ये नानी वाला साहब को भी, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इदारे जिसमें बिग ब्रदर का नाम आ रहा है यानी एमआई का नाम आ रहा है,
انہوں نے قائل کیا کہ آپ واپس آئیں، پاکستان کے اندر رہیں اور آپ کو کوئی شخص تنگ نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب یہ پاکستان آئے تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کو باضابطہ طریقے سے جانے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک رات اپنے پاس مہمان رکھ کے ایک گاڑی دی گئی، اور وہ گاڑی ظاہر ہے جب اندر پہنچی تو جب تک سرکاری ادارے نہ کہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو گاڑی اندر داخل ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو ضمانت بھی ملی۔ ابھی اپنے کیسز کو فیس کریں گے، کراچی جائیں گے اور وہاں پہ کورٹ کے سامنے پیش ہو کے ان مقدمات کو بھگتیں گے، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر ہی رہیں گے۔ اور یہ صرف آفر ان دو لوگوں تک نہیں ہے یا 3 لوگوں تک نہیں ہے، بلکہ وہ تمام یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پاکستان کا ایک برا امیج پیش کر رہے ہیں، ان سب کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہ کچھ عرصہ ہے جو امیونٹی ہے آپ کو، اس دوران آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر آپ باز نہیں آئیں گے، آپ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور پھر وہیں پہ اگر آپ رہیں گے تو پھر آپ کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کی جو آفرز ہیں وہ باقی سب کو بھی دی جائیں گی، اور جو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو رجب بٹ، نانی والا اور اس سے پہلے ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے اختلاف کریں گے اور باہر بیٹھیں گے پھر ان کو سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ کل رات اڈیالہ جیل کے سامنے جو کچھ ہوا اس کے مناظر پوری قوم سوشل میڈیا پہ دیکھ چکی ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل رات پولیس نے جو عمران خان صاحب کی ہمشیرائیں اور دوسرے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، جس میں شاہد خٹک صاحب بھی ہیں، ان سب کو یہ کہا تھا کہ آپ کا احتجاج ہو گیا ہے، اب بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ لائٹس بند کی گئی، لائٹس بند کرنے کے بعد واٹر کینن جو ہے، پانی پھینکنے والی جو توپ ہے، اس کو لایا گیا اور پھر اس کا ایک چھڑکاؤ کیا گیا وارننگ دینے کے لیے، لیکن لوگ اگر جب باز نہیں آئے تو پھر فل فلج پانی کی دھار پھینکی گئی، جس میں ظاہر ہے شاہد خٹک صاحب گر کے ان کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ان کی اس وقت فوٹیج جو ہے وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کو بچانے کے لیے اپنے پاؤں کی قربانی دے دی۔ اور اس کے بعد جو باقی خواتین اور باقی لوگ تھے وہ ظاہر ہے پانی کی دھار برداشت نہیں کر سکے اور وہاں سے ڈسپرس ہو گئے، اور اس کے بعد یہ میدان جنگ تھا وہ خالی ہو گیا، اور اب وہ میدان جو ہے باقاعدہ دھلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ یہاں تک رک گیا ہے یا پھر آگے بڑھے گا؟ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ کل یعنی جمعرات کے دن دوبارہ یہ تھیٹر لگایا جائے گا، اور اس مرتبہ سہیل افریدی صاحب بھی آ رہے ہیں اور مرزا افریدی صاحب، بلکہ جو ایک نئی فہرست جاری کی گئی ہے اور جس فہرست کو سپرنٹینڈنٹ صاحب کے حوالے کیا گیا ہے کہ یہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس میں پولیٹیکل ورکرز ہیں اور وہ تمام لوگ ہیں جو کل آئیں گے اور آ کے یہاں پہ ایک مجمع لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو سہیل افریدی صاحب اپنی سیکیورٹی ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اپنے لوگ ساتھ لے کے آ رہے ہیں، جس کے بارے میں اب کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور آ کے یہاں پہ ایک سین کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور عمران خان صاحب کے حق میں نعرے وہاں پہ لگائے جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو یہ الاؤ کیا جائے گا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو آج رات سمجھایا جائے گا کہ جناب بہتر یہ ہے کہ آپ نہ آئیں، اور اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی بہت اچھی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی سلوک کا سامنا کرنا پڑے جو علیمہ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو برداشت کرنا پڑا۔ اب اگر سہیل افریدی صاحب رک جاتے ہیں، جس کا امکان موجود ہے کہ سہیل افریدی صاحب واقعی باز آ جائیں گے اور کوئی مصروفیت کا بہانہ کر کے وہ ایک نیا راستہ اختیار کریں گے اور کل وہ تشریف نہیں لائیں گے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی میں نے ہر صورت عمران خان کے پاس جانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ایک کمیٹڈ سپاہی ہوں عمران خان صاحب کو، تو پھر جو کل والا رات کا جو فنکشن ہوا ہے سیم اسی طرح اس کو ریپیٹ کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پہلے ان کو ناکوں پہ روکا جائے گا، وہاں پہ ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر یہ وہاں سے نہیں ٹلتے، رک جاتے ہیں وہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں، تو پھر انتظار کیا جائے گا کہ رات ہو، اور جو ہی رات ہوگی تو پھر اسی طرح لائٹس بند کر کے اس مرتبہ ڈنڈا ڈولی بھی کیا جائے گا، باقاعدہ پولیس آئے گی اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش بھی کرے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو واٹر کینن ہے وہ بھی استعمال ہوگی، اور اس مرتبہ پانی جو ہے ایک ایسی جگہ سے لایا جائے گا جہاں پانی نارمل حالات میں بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ مزید ظاہر ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس کا بندوبست کر لیا ہے، وہ گرم کپڑے بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی شیلڈز بھی لے کے آ رہے ہیں جس کو سامنے رکھ کے وہ پانی کی جو پھوار ہے اس سے بچ سکتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں برساتیاں لے کے آنی چاہیے، پہلے گرم کپڑے پہنیں،
टाइट करके फिर उसके ऊपर बरसातियाँ पहने, और फिर साथ साथ कुछ लोगों को ये मशवरा दिया गया कि आप हेलमेट लेके आएँ ताकि आपके बाल और आपका फेस बच जाए। तो ये प्रॉपर हेलमेट लेके, प्रॉपर गर्म कपड़े लेके, उसके ऊपर बरसातियाँ चढ़ा के ये आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि आज कल की रात क्या होता है। लेकिन मुझे महसूस ये होता है कि पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ इनका मुकाबला किया जाएगा और इनको यहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि अगर इमरान खान साहब को यहाँ से हटाया गया, किसी और जेल में भिजवाया गया, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि ये जब इस टाइप के नारे लगाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अगर आप मर्द के बच्चे हो तो ये करके दिखाएं। पहले ये कहते थे, अगर आपको याद हो, कि इमरान खान साहब को अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर ये कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इनके खिलाफ केस बना के दिखाओ, केस बन गए। फिर ये कहा जाता था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इमरान खान साहब को सजा दे के दिखाओ, इमरान खान साहब को सजा हो गई। फिर ये कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इमरान खान साहब और जो उनकी फैमिली है उनके रास्ते रोक के दिखाओ, हम लोग इमरान खान साहब तक पहुंच के रहेंगे। अब रास्ते रुक गए, इमरान खान साहब की मुलाकातें ख़त्म हो गई, और फिर अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इमरान खान को इस जेल से बाहर शिफ्ट करके दिखाओ, मुंतकिल करके दिखाओ। तो मुझे लगता है कि ये वाकई थोड़ा सा तवाज़न इनका बिगड़ गया है। ये हमेशा इस टाइप की बात करते हैं जिसका नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा है। बड़े अरसे से ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, इमरान खान की जान को ख़तरा हुआ, तो फिर इन सब को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बल्कि नौरीन साहबा ने इंडियन चैनल्स के अंदर बैठ के भी ये कह दिया था कि अगर इमरान खान साहब की जान ली गई तो उसके बाद ना ये खुद महफूज रहेंगे या इनके बच्चे महफूज रहेंगे। तो ये बार बार स्टेट को कह रहे हैं कि जनाब आप ये करके भी देख लें। तो मुझे लगता है कि जब भी ये कुछ करना चाहते हैं, कोई गड़बड़ करना चाहते हैं या इस टाइप का कोई हरकत करना चाहते हैं, तो ये पहले ताव देते हैं पूरी स्टेट को, पूरी रियासत को, ताकि ये हो जाए। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। और 3 जेलों के बारे में जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसके बारे में फैसला किया जा रहा है। अब एक चौथी जेल का नाम भी आ रहा है, जिसका नाम मैं किसी आने वाले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा, कि उसके अंदर भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो ये जो बार बार कह रहे हैं ना, अगर बाप के बच्चे हो, अपने बाप के बच्चे हो, तो ज़रा इनको शिफ्ट करके दिखाओ, तो इसका मतलब यही है कि ये शिफ्ट करवा के रहेंगे इमरान खान साहब को, और इनकी जान जो है ये लेके रहेंगे। भाई को अच्छी बात किया करो। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही कहता है कि अगर आप बुरी मुंह से बात निकालेंगे तो अल्टीमेटली बुरा हो जाएगा। तो आप क्यों चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बुरा हो? नहीं होना चाहिए। इमरान खान लीडर है, इमरान खान की एक पार्टी है, उस पार्टी ने वोट लिया है और इस पार्टी ने आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन लड़ने हैं। तो को खुदा खौफी करें, इस तरह इमरान खान साहब के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इजहार आप ना किया करें। इससे इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है। अब ये छोटा सा वीलॉग मैंने इसलिए किया है कि ताज़ा तरीन सूरत आपके सामने रखी जाए। कल रात हमारे साथी फ़र्क अब्बास साहब ने एक इंटरव्यू किया है हमाद हसन साहब का। ये बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है और उसके साथ साथ जो तालिबान रजीम की सियासत है उससे बहुत अच्छे वाकिफ़ हैं। इनसे वो सारे सवाल किए गए जो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त खिचड़ी पक रही है उससे रिलेटेड। ये वो इंटरव्यू इसी वीलॉग के साथ लगाया जा रहा है। अब आप वो इंटरव्यू मुलाजा करें, उसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें हैं। ये जो नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो अब आप हमाद हसन साहब जो है उसकी गुफ्तगू इस वीलॉग से आगे सुने, और उसके बाद जो अगला वीलॉग होगा उसमें हम लेटेस्ट खबरें आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे केपीके के हवाले से। एक अजीबोगरीब किस्म की फिजा वहां पे कायम हो चुकी है और मुसलसल बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेस बना के बहुत एहतजाज किया जा रहा है पीटीआई की साइड से। और कुछ इस तरह के वाकयात भी हुए कि एक सेनेटर हैं, उनके ससुराल पे वहां पे फायरिंग हुई है और वो मुसलसल बात कर रहे हैं। और लग ऐसे रहा है जैसे कोई दरमियान वाली कुव्वत भी इस चीज से फायदा उठा रही है और एक जलती पे तेल का काम किया जा रहा है। ये सिचुएशन जानेंगे कि ये क्या है सारी। गवर्नर राज क्या लगने जा रहा है केपीके के अंदर अगर हालात खराब होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि जब भी सुलह की बात होती है तो कोई ना कोई बॉर्डर पे आके फायरिंग कर देता है और पता ये चलता है कि वो तमाम चीजें सबोटाज हो गई और वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। अब प्रॉब्लम ये है जी कि कौन चाहता है कि ये सुलह ना हो। अगर पाकिस्तान बॉर्डर्स खोल रहा था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो किसने ये बॉर्डर्स दोबारा बंद करवा दिए, ये जानिएगा आज के टॉपिक में। और एक स्पेशल टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो ये कि सोहेल अफरीदी साहब अब किसकी साइड पे। सोहेल अफरीदी साहब के मुतालिक कुछ खबरें हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो भी जानिएगा। और साथ आपको हम ये भी बताएंगे जी
کہ ایک الزام لگتا ہے، الزام بھی انفیکٹ میں کہوں گا زیادہ ہارڈ ورڈ ہو جائے گا، کہ بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردی ایک ہی اسپیسیفک سائٹ سے آ جاتی ہے، جو پختون بیلٹ جہاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ یہاں سے ہی آ رہی ہے یا کہیں اور سے بھی اس کے امکانات موجود ہیں؟ اور اگر یہاں سے زیادہ آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہوگا ہمارا آج کا ویلاگ، اور آج ہمارے پاس جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ان کے متعلق میں آپ کو یہ کہتا جاؤں کہ جب بھی کے پی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو میرے پاس واحد نام اگر ذہن میں آتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے جو یہاں کے ایکسپرٹ ہیں، جن سے میں یہ چیزیں پوچھ سکتا ہوں، اور وہ ہیں حماد حسن صاحب۔ تو بہت شکریہ حماد بھائی۔ اچھا حماد بھائی، آپ سے پہلا سوال وہی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کے پی کے حوالے سے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، سہیل آفریدی صاحب کی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ وہ کس سائڈ پہ فال کر رہے ہیں؟ آیا عمران خان کی پالیسیز پہ اب وہ زیادہ چل رہے ہیں، یا کوئی اور گروپ ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے بیانات میں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، وجہ کیا؟ دیکھیں، اس وقت بظاہر تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہی ہے، لیکن اس سے بڑی لڑائی پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ لڑائی یوں کہ ایک گروپ ہے جو سنجیدگی کی طرف اور ٹیمپریچر کو کم کرنے کی طرف، کول ڈاؤن میں لانے کی طرف، اس طرف مائل ہے، اور اس گروپ میں آپ ایک طرح سے عمران خان اور پی ٹی آئی لائلسٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس گروپ کو بنیادی طور پر بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں، ہوں۔ اور بیرسٹر گوہر کو اس حوالے سے اہم رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل ہے، پنجاب سے بھی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی ہے، اور جگہوں سے بھی ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے۔ اچھا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ذرا سنجیدگی کی طرف، نرمی کی طرف، ٹیمپریچر کو کم کرنے کی طرف آ جائیں تو ہمارے مسائل میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ ہارڈ لائنرز، وہ جذباتی باتیں اور گالم گلوچ، اور پھر جو کارکنوں کی سطح پر جو بدزبانی ہوتی ہے، لیکن جو سٹیجز پر آ کر ایک طرح سے بہت جارحانہ اور بہت جذباتی فضا بنا دیتے ہیں، لیکن نہ یہ سٹیج پر موجود لوگ خود سمجھتے ہیں، نہ وہ کارکن سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بیانیہ آتا ہے یوٹیوب چینلوں سے۔ یوٹیوب چینلز ان لوگوں کے ہاتھ میں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے یوٹیوبرز کے، وہ لوگ ایک طرح سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں اس سے، اور وہ کروڑوں روپے کی آمدن ہے ان کی۔ اب اگر کول ڈاؤن کر لیں، ٹیمپریچر کو کم کر لیں، تو پھر جو نیچرل بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا پہلے دن سے، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، دوسروں پر الزامات، اسی سے تو ان کے یوٹیوب چینلز بک رہے ہیں۔ اگر وہ چیز درمیان میں سے نکل جائے تو پھر سنجیدہ سیاست شروع ہو جائے گی، پھر لوگ ان لوگوں کو سنیں گے جو صحیح بات کریں گے، جو سچ بولیں گے، جو حقائق سامنے لائیں گے، پھر ان لوگوں کی مارکیٹ بن جائے گی، یہ لوگ مارکیٹ میں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں انجیکٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے نوجوان وہی چیزیں چاہتے ہیں، اور سٹیج پر کھڑے جو لیڈران ہیں وہ خود حقائق کو سمجھے بغیر اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ایک ہوا میں، یعنی زمینی حقائق سے بہت دور ایک بیانیہ بنتا ہے، لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت میں بھی ڈینٹ آنے لگی ہے، یعنی ہری پور الیکشن دیکھ لیں، پھر یوم سیاہ کی ناکامی دیکھ لیں، پھر جو موجودہ جلسہ ہوا، پشاور کے ایک معتبر صحافی ہیں اور ایک بہت بڑے گروپ کے ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ 4,000 لوگ تھے۔ میں 4,000 نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کم از کم 15,000 سے زائد تو نہ تھے اس جلسے میں۔ لیکن آپ جلسے کے ڈائنامکس کو دیکھیں، جلسہ ہوتا ہے پوش ایریا میں، حیات آباد میں، تو پوش ایریاز میں تو کبھی جلسے نہیں ہوتے، جلسہ تو موچی گیٹ میں ہوتا ہے، لیاقت باغ میں ہوتا ہے، جناح پارک میں ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ جلسے ہوتے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جہاں پہ جلسہ ہوا، اس کے سراؤنڈنگ ایریاز جتنے بھی ہیں، یعنی جمرود تحصیل سے لے کر باڑہ تحصیل تک، یہ سارے کا سارا یہ افریدی بیلٹ ہے، اور یہ سہیل افریدی کا اپنا حلقہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب سہیل افریدی ایک طرح سے اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ ان کی اپنی تھی. حیات آباد ایک پوش ایریا ہے, زیادہ تر نوجوان بھی پی ٹی آئی میں ہیں, 3.5 لاکھ آبادی ہے حیات آباد ٹاؤن شپ کی, لیکن اس کے باوجود 15,000 سے آگے جلسہ نہیں بڑھا, کم تھا. یعنی بعض صحافیوں نے 4,000 کہا, میں 4,000 نہیں کہہ رہا, لیکن 15,000 سے اوپر تو نہیں تھا. تو ایک ڈینٹ وہ بھی پڑ رہی ہے. پی ٹی آئی کو ان مسائل کا سامنا ہے اس بیانیے کی وجہ سے. جو بیرسٹر گوہر کا بیانیہ ہے وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ اس کی گرپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے, لیکن بیرسٹر گوہر کو بھی بہت سے خطرات کا سامنا ہے. اچھا, جو میرے انفارمیشن ہے تو بعض جو بہت با اثر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر, وہ بیرسٹر گوہر کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ یوٹیوب مافیا بھی ہے جو ایک جذباتی فضا بناتے ہیں, ان کے یوٹیوب چینلز چلتے ہیں, ان کے کروڑوں کی آمدن ہو رہی ہے, تو وہ بیرسٹر گوہر کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ اس بیانیے سے پارٹی نہ ہٹے. اب غلطی عمران خان سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ زمینی حقائق کا ادراک کرنے کی بجائے اس جذباتی بیانیے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ان کو یہ ڈر لاحق ہے کہ اگر میں جذباتی بیانیے سے نکل آیا تو میری جو مقبولیت ہے وہ بیٹھ جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, ان کی ایک مقبولیت ہے, پاپولیرٹی ان کی موجود ہے. اب اگر وہ اس بیانیے کو کنٹینیو کریں گے تو اس سے, میں فاروق صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ تھک گئے ہیں. روز روز احتجاج ہے, روز روز ہلڑ بازیاں, ناکام ترین گورننس ہے ان کی, کرپشن کے بدترین الزامات آئے. پشاور میں جلسہ ہوا, اب 2-4 دنوں میں کوہاٹ میں دوسرا جلسہ کر رہے ہیں. تو لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اب عمران خان نے اگر اپنا بیانیہ نہیں بدلا, اب سنجیدگی کی طرف نہیں آئے, تو جو ڈینٹ ہری پور سے شروع ہوئی, یوم سیاہ تک گئی, اور پھر پشاور جلسے ناکامی تک گئی, وہ مزید پھیلتا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کی اطلاعات کے مطابق جو صلح کا بیانیہ ہے, بشرا بی بی آپ اسے سپورٹ کر رہی ہیں؟ تو بعض شواہد ایسے ہیں کہ بشرا بی بی اس سپورٹ میں ہے, لیکن علیمہ خان جذباتی بیانیے کے سپورٹ میں ہے. اور علیمہ خان کے حوالے سے کچھ باتیں جو یوٹیوبرز ہیں ان کی ایک قربت ان کو حاصل ہے. میں مالی حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. کون سا یہ گروپ ہے جو ہارڈ لائنرز ہیں یا یوٹیوبرز جو آپ بتا رہے ہیں, کچھ نام بتا سکتے ہیں کون سے لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے, عمران ریاض ہے, شہزاد اکبر ہے, عادل راجہ ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ باہر بیٹھے ہوئے, ان کی کمائی ہو رہی ہے, وہ تو کروڑوں روپے کما رہی ہیں, اور انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی تک جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کا ادراک نہیں ہوا ہے, اور جس دن عمران خان کو یہ ادراک ہوا اور اس نے بیانیہ موڑ دیا سنجیدگی کی طرف, تو پھر وہ چیز نکل جائے گی اور ان کے یوٹیوب کاروبار بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ سہیل آفریدی صاحب کی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ سہیل کے جو خاندان والے ہیں وہ بہت کٹر پاکستانی ہیں. یعنی وہ ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس بیانیے کی حمایت کریں گے. یعنی جس طرح عمران خان کے ہارڈ لائنرز نے اینٹی اسٹیٹ قسم کے اسمیل اس سے آ رہی تھی افغانستان کے ساتھ, اور پھر اور حوالوں سے, وہ سہیل چاہے بھی تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس خاندان میں ایک تہذیب موجود ہے اور وہ بہت کٹر پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ سہیل ایک غیر محسوس طریقے سے بیرسٹر گوہر بیانیے کی طرف آ رہی ہیں. یعنی بہت ساری باتیں ہیں. پشاور میں جلسہ ہوا, شاہد خٹک اس کو آپ سنجیدہ لے نہیں سکتے, وہ جس کیلیبر کے ہیں اس سے یہی توقع ہے, لیکن سہیل نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ میسج دے دیا کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں جا رہا, میں اپنی انتظامی ذمہ داریوں کا احساس کر رہا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ آج اڈیالہ میں ملاقاتیں تھی, سہیل نہیں آئے. تیسری بات یہ کہ پہلے وزیر اعظم سے ملنے سے گریزاں ہوتے تھے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر. سہیل کو تو چھوڑے, علی امین گنڈاپور بھی اس طرح کرتے رہے.
لیکن NFC میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں دوبارہ بھی آؤں گا NFC اجلاس میں جو جنوری میں ہو رہا ہے، کہتا ہے اس اجلاس میں بھی آؤں گا. اپنی جو سفارشات تھی وہ بھی سامنے رکھی. تو ایک طرح سے وہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے اسٹیٹ کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور یہ PTI کے لیے بہت اچھی بات ہے. آگے گورنر راج کے حوالے سے سوال کریں گے تو وہ اسی کنٹینیوٹی میں چلیں ہوگا. ہم گورنر راج کی آگے بات کر لیتے ہیں. سہیل آفریدی، آپ نے کہا ہے کہ جیسے ان کا کچھ تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کی طرف سے بھی ہے انہیں پریشر، اور دوسری شاید انہیں خود بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس تشدد پسند بیانیے سے. جی تو اس سچویشن میں اب آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج کا کوئی امکان باقی رہ گیا؟ دیکھیے، آپ نے میرا ٹویٹ دیکھا تھا جس دن شور اٹھا کہ گورنر راج چند گھنٹوں جی میں میں لگ نے رہا ہے. دیکھا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں لگ رہا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا گورنر راج نہیں لگے گا. ہم، حالانکہ تمام لوگ اس طرف کے بس آج رات کو یا کل گورنر راج لگ رہا ہے. حالانکہ یہ 8-10 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا گورنر راج نہیں لگے گا. گورنر راج ابھی تک نہیں لگا. گورنر راج ٹھیک ہے. کیوں لگے؟ ہم، اب گورنر راج کے نقصانات PTI کو تو فائدہ ہو جائے گا. PTI نے بدترین کرپشن کی. کوہستان سکینڈل سے لے کر پوسٹنگ ٹرانسفر تک کے معاملات ہیں. ان کے پرویز خٹک نے کرپشن کی تھی، ان کے محمود خان نے کرپشن کی تھی، ان کے علی امین گنڈاپور نے کرپشن کی تھی. وہ سارا جو سب کچھ ہے اس کو ایک طرح سے کور پھر مل جائے گا. علی امین ٹھیک ہے. گنڈاپور کی جو بدترین کرپشن اور بدترین گورننس رہی تھی نا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مقبولیت گر رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی. PTI کو تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. وہ کرپشن سے بھی دھل جائیں گے، مظلوم بن جائیں گے، جا کر سمپیتھیٹک اس پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسری بات یہ کہ ان کی گرتی ہوئی مقبولیت بھی بچ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ تھکاوٹ کا شکار ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، وہ پھر سے تازہ دم ہو جائیں گے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ PTI کو نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان کس کو ہے؟ وہ پیپلز پارٹی جس کے پاس بھٹو اور بے نظیر مرحومہ کی لاشیں ہیں، جن کے پاس طویل جدوجہد ہے، جو آج بھی شرمندہ ہے جب پنجاب میں سلمان تاثیر کے ذریعے گورنر راج نافذ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس پر آج بھی پیپلز پارٹی شرمندہ ہے. وہ پیپلز پارٹی تباہ ہو جائے گی کہ یہ پیپلز پارٹی گورنر راج کی حمایت کرنے لگی. وہ نواز شریف جو GT روڈ پر نکلا تھا اور جنہوں نے سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اٹھایا تھا، وہ نواز شریف اور ان کی جماعت لوگوں کے سامنے کیسے آئے گی کہ وہ گورنر راج نافذ کریں گے؟ ٹھیک ہے، گورنر راج آئین کا حصہ ہے، لیکن نکاح اسلام میں ہے نا، سنت بھی ہے، پسندیدہ فعل بھی ہے، اور اسی اسلام میں طلاق اور تنسیخ نکاح بھی ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے. اس کو اچھا نہیں مانا جاتا، نہ دینی حوالے سے نہ سماجی اور اخلاقی حوالے سے. اسی طرح گورنر راج آئین کا حصہ ہے، لیکن اسے کبھی قبولیت اور پذیرائی نہیں ملتی. تو یہ دونوں جماعتیں گورنر راج کیوں اپنے گلے ڈالے؟ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس PTI کو جسے اندرونی مسائل کا سامنا ہے، جن کی مقبولیت گر رہی ہے، جن کی بدترین گورننس رہی، جن پہ کرپشن کے اربوں کے الزامات ہیں، اس کو کیوں بچائے؟ اس کو پھر سے تازہ دم بنا لے. وہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ایک بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے، اور حکومت ناکام ترین ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ کنٹینیو کرے کہ تاکہ مزید گرے، تاکہ مزید برباد ہو جائے. اچھا عماد بھائی، آپ نے ایک بات کی یہاں پہ کہ PTI کی مقبولیت ہے، پھر دوسری سائڈ پہ آپ نے یہ بھی بات کی کہ لوگ تھک گئے. PTI کو ہم کیا سمجھیں؟ PTI زندہ ہے، نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، جان باقی ہے؟ کیا سچویشن ہے PTI کی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ PTI کی مقبولیت ختم ہو گئی. PTI کی مقبولیت ابھی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مقبولیت گر رہی ہے بتدریج، آہستہ آہستہ گر رہی ہے. اگر اسی متشدد بیانیے پر کھڑے رہے تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے لوگ PTI کو چھوڑتے جائیں گے. اس کے بہت سارے میں نے آپ کو نشاندہی کر دی نا، ہری پور اور یوم سیاہ اور جلسہ، یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. یعنی جو حیات آباد 3.5 لاکھ کا حیات آباد ہے، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، جس کے 2 کلومیٹر پیچھے سہیل افریدی کا اپنا حلقہ بھی ہے،
اپنا ٹرائب افریدی بھی ہے اور اس کے باوجود 15,000 سے کم جلسہ ہوتا ہے، وہ بھی چھٹی کے دن شام کے وقت ایک سٹیڈیم میں. تو یہ مقبولیت گرنے کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے؟ تو پھر ان کو کیوں بچا لیا جائے؟ ان کے اس وقت پی ٹی آئی میں کتنی جان باقی ہے؟ کے پی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لوگ پسند کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے؟ یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں، اگر ان حالات میں الیکشن ہو جائے، یہ جو موجودہ حالات ہے، میں ریسنٹ سینیریو کی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسنٹ سینیریو، اگر الیکشن ہو اور جو مؤثر جماعتیں ہیں، اب وہاں پہ 4 پاکٹس ہیں بڑے. اگر سینٹرل پختونخوا میں جہاں پر اے این پی کا ووٹ بینک موجود ہے، روایتی ووٹ بینک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت العلماء اسلام اور مسلم لیگ کا روایتی ووٹ بینک بھی ہے. ساؤتھ میں جو کوہاٹ سے آگے کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانگ، بنو، یہ تمام اضلاع، اور پھر اس کے ساتھ ملحقہ کا جو فاٹا اضلاع آ گئے، شمالی جنوبی وزیرستان، کورم اور رگزا، یہ سارے ہنگو تک، وہاں پر جمعیت العلماء اسلام کا بڑا ووٹ بینک ہے. نارتھ کے جو اضلاع ہیں جس میں ملکن ڈویژن اوپر لوور دیر، اپر دیر، چترال تک، یہاں پر پیپلز پارٹی کا ایک روایتی ووٹ بینک موجود ہے اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہزارہ بیلٹ ہے جس میں ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، بٹا گرام، یہ آگے تک، یہاں پر مسلم لیگ کا 1940 سے بڑا ووٹ بینک موجود تھا اور یہ یہاں پہ مسلم لیگ ہمیشہ سویپ کرتی تھی. اگر ان جماعتوں نے اسی پاکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے اتحاد کیا، یعنی جمعیت العلماء اسلام، اے این پی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، اور یہ جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اتری میدان میں، تو میری بات لکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اسمبلی کی، وہ آدھی بھی نہیں رہ جائے گی. اچھا، بہت بڑی ڈینٹ ہو جائے گی ان کو. سچویشن خراب ہے پھر. سچویشن یعنی اگر جماعتوں نے، مخالف جماعتیں جو ہیں، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی، ٹھیک ہے، طاقتور اتحاد تشکیل پایا، تو پھر پی ٹی آئی کو بہت بڑا ڈینٹ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خرم ذیشان جو ہے نا بڑا اگریسو بیانات دے رہے ہیں، ان کے ٹویٹس بھی چل رہے ہیں بڑے اگریسو قسم کے، یہ خرم ذیشان صاحب ایک تو وہی ایکسٹریمسٹ بیانیاں اپنا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اب ایک خبر آتی ہے کہ ان کے سسرالی گھر کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ہے، ایک شخص زخمی ہو گیا. یہ ویسے ہی کوئی اور مطلب حادثہ تھا یا کچھ ایسا تھا؟ کیونکہ لوگ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ شاید خرم ذیشان کے اوپر جناب کو بڑا ظلم ہونا شروع ہو گیا، یہ انہیں پریشرائز کرنا شروع کر دیا. آپ کو یہ سچویشن کیا لگ رہی ہے؟ یہ کوئی تیسرا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ خرم ذیشان کوئی اتنے لیول کے لیڈر نہیں ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سینیٹر بنے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. مینا خان افریدی بھی بڑے ایگریسو بیانات دیتے ہیں. شاہد خٹک کا تعلق کرک سے ہے اور وہ جنوب کا ضلع ہے، وہاں پر صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان پہ تو حملہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی میں تو حقائق کو مد نظر رکھ کر بات کروں گا، جذباتی طور پر تو نہیں کروں گا. اگر حملہ ہوتا تو پھر خدا نخواستہ شاہد خٹک کرک کے ہیں، جنوب کے ضلع کے، مینا خان افریدی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، پھر ان پہ ہو جاتا یا ان پہ فائرنگ ہو جاتی ان کے گھر پہ. خرم ذیشان نہ اس لیول کے لیڈر ہیں، نہ ان کی اتنی اہمیت ہے، نہ پارٹی کے اندر ان کی کوئی پاپولیرٹی ہے. یعنی پارٹی کے اندر ان کے ایک لیڈر ہے عرفان سلیم. یہ وہی عرفان سلیم ہے جن سے عمران خان نے ٹکٹ واپس لے کر مرزا افریدی کو دیا تھا، جو ایک ارب پتی آدمی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے کچھ پیسوں ویسوں کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا. عرفان سلیم بڑے لائل ورکر ہیں پی ٹی آئی کے. عرفان سلیم کے بیانات بھی ذرا جارحانہ ہیں، ان پہ بھی نہیں ہوا. خرم ذیشان کون سے اتنے اہم لیڈر ہیں کہ ان پہ حملہ ہو؟ میں وہاں کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے، خود کروایا گیا.
یا خود کروایا یا کسی اور نے کروایا، لیکن خرم ذیشان اس لیول کے نہیں ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ خرم ذیشان سے زیادہ جارحانہ بیانات تو شاید خٹک کہتے، عرفان سلیم کہتے، مینا خان افریدی کہتے، اور یہ لوگ ان کے کیلیبر سے بڑے کیلیبر کے ہیں اور بڑے لیول کے ہیں پارٹی میں، ان پہ پھر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کو میں ایسے آسانی کے ساتھ نہیں مانوں گا۔ اوکے اوکے، چلیں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا، دو اور چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی، تو افغانستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے ہی بارڈرز کھلنے لگتے ہیں، یو این کے لیے پاکستان کھول رہا تھا کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ کچھ اسسٹنس جا سکے، 3 مرحلوں میں چیزیں جانی تھی، اچانک پتہ چلتا ہے کہ چمن بارڈر گرم ہو جاتا ہے، خبریں آتی ہیں، اور پھر دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ اب مشکل ہو جائے گا بارڈرز کا کھلنا۔ یہ افغانستان خود نہیں چاہ رہا، کوئی تیسری قوت نہیں چاہ رہی، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، افغان بارڈر انہوں نے بند کیا، پاکستان تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کھول رہا تھا۔ انہوں نے کیوں بند کیا؟ انہوں نے اس لیے بند کیا کہ یہاں پر لاکھوں مہاجرین ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی مہاجرین اپنے ملک چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ ان کو سنبھال سکتے نہیں طالبان حکومت، اندر خانے بھی ایک وہ یونٹی ٹوٹ گئی ہے، طالبان کے اندر ٹوٹ رہی ہے۔ اب یہ مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں جائیں تو وہ ان کو کیسے کس طرح وہ ان کو سنبھال پائیں گے؟ انہوں نے بارڈر بند کر دیا تاکہ مہاجرین نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو چمن سائٹ پہ فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس سے کچھ چیزیں اور واضح ہو رہی ہے۔ چمن وہ کندہار اس سائٹ کے قریب ہے، اور کندہار شورا جو ہے وہ ان کے زیر اثر ہے، جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جس میں جو اسپریچول لیڈر ہیں افغانستان کے، ہیبت اللہ خونزادے، ہیبت اللہ خونزادے سے لے کر ملا عمر جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ سارے کے سارے کندہار کے ہیں۔ اس سائٹ پر فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن ادھر جو مشرقی افغانستان ہے، جو ہمارے پشاور، خیبر ایجنسی، شمالی جنوبی شمالی وزیرستان کے سامنے افغانستان ہے، یہاں پر واقعات کم ہو گئے ہیں۔ یہاں پر حقانی نیٹ ورک کے اثرات زیادہ ہیں جنوب میں، لیکن اس سائٹ پہ کندہار شورا کے اگر اس سائٹ پہ واقعات ہو رہے ہیں، یہاں قدر خاموشی چھا گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور کندہار شورا کے درمیان اختلافات ہیں اور حقانی نیٹ ورک اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہیبت اللہ خونزادہ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہے، اور یہ جہاں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کا ان ہاتھ کے ہے۔ اپنے انٹرسٹ ہے، وہ اس لیے ہارڈ لائنر ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کا امکان نظر آتا ہے ریسنٹ میں؟ فی الحال تو کچھ ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹتی جائے گی، پھر افغان طالبان کا رویہ بھی تبدیل ہوتا جائے گا۔ اوکے، ٹھیک ہے، چلیں، ایک آخری ٹاپک آپ سے مجھے ڈسکس کرنا ہے، بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور میں بڑے طریقے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اب 4 صوبے ہیں جو مین بڑے صوبے ہیں، باقی بھی ہمارے ساتھ جیسے جی بھی موجود ہے، کشمیر موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور ریاستیں ہیں، لیکن پختونوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی ایک سائڈ کی بات کی جاتی ہے کہ یہاں سے دہشت گردی زیادہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، لیکن اب ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے یا ایسا نظر کیوں آتا ہے انفیکٹ کہ پختونوں کے اندر دہشت گردی زیادہ کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال ہے، بلکہ میں آپ کے سوال کو پوری طرح کھول دیتا ہوں۔ عمومی الزام یہ ہے کہ پختون دہشت گرد ہیں، یعنی دہشت گرد پختونوں سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں معروضی حالات جو ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تاریخی حقائق۔ 1979 میں جب روس افغانستان میں آیا تو میں نے ایک پروگرام میں آپ سے بھی کہا تھا اور 2-4 جگہ اور بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب روس افغانستان میں آیا تو مدرسوں کی پرسکون فضا جو تھی، جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، طالبان آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے، وہ بڑے پرسکون انداز میں سب کچھ صدیوں سے چلتا رہا۔ اس پرسکون فضا کو میدانی جنگ کی طرف کنورٹ کر دیا گیا اور طالبان کو بندوق تھما کر روس کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور وہاں سے صورتحال بدل گئی۔ اب 1979 سے پہلے آپ صدیوں میں جائے، پختونوں کے اندر مجھے آپ ایک بھی شہادت نہیں بتا سکتے کہ کبھی مذہبی دہشت گردی ہوئی ہو، سینکڑوں ہزاروں سال میں نہیں دکھا سکتے۔
یعنی 1947 سے پہلے ان دیہاتوں میں بہت سارے ہندو تھے، مسلمان اکثریت میں تھے، مسجد کے ساتھ ہی ہندو کی ہٹی ہوتی تھی، اس کی دکان ہوتی تھی، یہ مسجد میں نماز پڑھ کر آ کر اس ہٹی میں اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، غمی شادی میں شریک ہوتے تھے، ہندو یہاں سے جانے لگے تو یہ لوگ ان کے پیچھے روتے رہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اور ایک بھی واقعہ نہیں ہوا ایکسٹریمسٹ واقعہ، مجھے کوئی ایک ثبوت تو دکھا دے کہ کبھی کبھی مسلمان ہندوؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، جب ہندوستان سے مہاجرین آ رہے تھے تو پنجاب بارڈر پر بہت سارے فسادات ہوئے تھے، لیکن یہاں ایک بھی فساد کی شہادت موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا دکھاتے ہیں؟ یہ یہی دکھاتے ہیں کہ پختونوں کے اندر تو مذہبی تشدد کا تصور تک نہیں تھا، یہ چیز تو تھی ہی نہیں۔ جو موجودہ حالات میں ہو رہا ہے وہ پختون نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی کے پراکسیز ہیں، کسی کے انٹرسٹ ہیں، کسی نے، اور انہوں نے کرائے پر کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے، اور اس میں صرف پختون تو نہیں ہے، اس میں پنجابی طالبان تھے، اس میں ازبک تھے، اس میں عرب ہیں، اس میں کہاں کا، بلکہ بنگلہ دیش کے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑے دہشت گرد کو مارا گیا، ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ تو یہ تاثر سراسر غلط ہے کہ یہ پختون ہے۔ اگر آپ دہشت گردوں کو قریب سے دیکھ لیں یا ان کے ڈیٹا، ان کے بیک گراؤنڈ پہ ذرا سرچ کر لے، اس میں پختونوں کی تعداد تو اربوں سے بھی کم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک گیم ہے جو صرف پختون میدان میں کھیلا جا رہا ہے، پختونوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح صحیح، میں سمجھ گیا۔ اصل پٹھان یا پختون جو ہماری بیلٹ ہے ان سے زیادہ لائل کوئی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، اور جتنی وہ محبت پاکستان سے کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ پاکستان کے لیے آج تک لڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ دیکھیں، لیکن یہ جو پرسیپشن ہے، ایک بات، آپ ایک پختون قوم پرست ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو وہ اس کو گالی تصور کرے گا۔ 1948 میں جب کشمیر جنگ ہوئی تھی تو صرف پختونوں سے، اسی فاٹا سے پختونوں نے اپنی بندوقیں اٹھا کر ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، بالکل صحیح، اور سارے گئے تھے۔ پختون پاکستانیت پر مرتے ہیں، یہ تاثر سراسر غلط ہے کہ یہ پختون کرتے ہیں، صرف پختونوں کا میدان استعمال ہو رہا ہے اس لیے ان کا نام آ رہا ہے، اور پختونوں نے سب سے زیادہ مخالف بھی اس کے پختونی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مطلب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، بہت شکریہ جی۔ یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ولاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔